السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، سب سے پہلا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے نون صاد با۔ تو اس کو ہم دیکھنے لگے ہیں۔ یہ اصل میں ورڈ تو جو ہے وہ پہلے آیا تھا، لیکن اس کو سوچا کیوں نہ اب جو ہے اس کو ضرور دیکھ لیا جائے۔ نون صاد با، موسٹ آف دا words in the Arabic language are derived from a three-letter root. For example, noon, صاد, ba, which represents a core meaning or concept. Number one, to fix, raise, set up, establish. Below اچھا کچھ آگے جس طرح قرآن پاک کے اندر یوز ہوا ہے وہ ہم دیکھتے جائیں گے one by one. Below you will find verses of the Holy Quran containing words derived from Noon, Sod, Ba and their meanings. Root. The root Noon, Sod, Ba occurs approximately 32 times in the Holy Quran. One time as the indefinite noun, one time as the imperative noun, imperative word. Noun جو تھا ناصبہ انصب imperative verb. One time as the passive verb. ایک منٹ. Okay. One time as the passive verb. نصبت. Okay. Here are some places where this root is used in the Quran. So number one, mansoobu, to put in the accusative case. Those for them will be a share of what they earned. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك لهم نصيب مما كسبوا. 202. And Allah sallallahu wasallam and Allah salatu wa taslim. یہ SWT کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ Allah عز و جل is swift in reckoning account. Wallahu sari'ul hisab. Okay. Have you not seen to those who were given a portion? تو یہ a share, a portion دو طرح سے ہمارے پاس اس کے میننگز جو ہیں قرآن پاک کے اندر یوز ہوئے ہیں. From the book. اعوذ باللہ من الشیطان. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ. The next place is they are being invited to the book of Allah Azza wa Jal to settle their disputes. يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ. Then a party among them turn away and they are ours. ثم يتولى فريق منهم وهم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. A share belongs to the men from what the parents and relatives left. A share belongs to the woman from what the parents and relatives left. وَنَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْ. The next place is 4-7. اچھا 4 کے اندر یہ والا ورڈ بہت زیادہ دفعہ یوز ہوا ہے سورہ نمبر 4 میں، سب سے زیادہ دفعہ، many times, almost more than 20 times. So let's see. From what? From it was little or much, a share obligatory. مما قل منه أو كثر نصيبا ولا تتمنوا ما فضل به بعض على بعض. And do not wish for what Allah Azza wa Jal bestowed with it some of you over others. لِلنَّصِيبُ مِمَّا, for men a portion from what they earned. وَلِلنَّصِيبُ مِمَّا اكْتَسَبْنَ, and for women a portion
from what they earned. وَاسْأَلُوا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ, and ask Allah Azza wa Jal from His bounty. Inna Allah kana bikulli shay'in alima. Indeed, Allah Azza wa Jal is over everything, all-knowing. وَلِكُلٍّ مَوَالِيَ مِن تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. And for all we have made heirs of what the parents and the relatives left. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ. And those your right hands oaths pledged, then give them their share. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. Indeed, Allah Azza wa Jal, Allah, is over everything, a witness. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ. Did you not see to those who were given a portion of the book? يَشْقَلَالَةَ وَأَن تَضِلُّ السَّبِيلَ. Purchasing error, and they wish that you stray from the way. Allah Akbar. تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ. Have you not seen those who were given a portion of the book? يُؤْمِنُوا بِالْجِبْتِ. They believe in the superstitions and the false deities, and they say of those who disbelieve. 451. They are better guided than those who believe in the way, or for them is a share of the kingdom. Then not will they give the people even a speck on a date seed. Whoever intercedes a good intercession will have for him a share from it, and whoever intercedes a bad intercession will have for him a portion from it. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ Allah Azza wa Jal is on everything a keeper. Allah cursed him, and he said, indeed, I will surely take from your slave a specified portion. فَإِن كَانَ لَكُمْ who wait for you, so if is for you a victory from Allah Almighty. قَالُوا, say, were we not with you, and if was for the disbelievers a share portion of victory. قَالُوا, did not we have advantage over you and prevent you from the disbelievers? And Allah Azza wa Jal will judge between you on the day of resurrection. And not will Allah Almighty make for the disbelievers over the believers a way. حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير. Forbidden to you the dead and blood and the flesh of the swine. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمَوْقُوذَةُ. And what was dedicated to other than Allah Azza wa Jal, and one strangled to death and one hit to death. وَالْمُتَرَدِّفَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ. And one
falling to death, and one gored by horns, and what the wild animal ate. وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ, except what you slaughtered and what is sacrificed on the altars. وَأَن تَسْبِلْ ذَلِكُمْ فِسْقٌ, and that you seek division by arrows, that is defiant disobedience. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. This day those who disbelieved of your religion despaired, so don't fear them but fear me. Allah Subhanallah. اليوم أكملكم دينكم وأتممت عليكم. This day I perfected your religion and I have completed upon you my favor. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ فِي, and I am pleased for you Islam as a religion, but whoever is forced by hunger. غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, not inclining to sin, then truly Allah Azza wa Jal is oft forgiving, most merciful, most forgiving, most merciful. Ya ayyuhalladhina amanu, O you who believe, innamal khamru wal maisiru wal, verily the intoxicants and the games of chain and the altars and the diving arrows, tukke chalana, rijsum min amali shaytan, are an abomination from the work of Satan. تو یہ کام کس کا ہے جی؟ سیٹن کا. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, so avoid them so that you may be successful. اچھا اب کچھ مسنگز ہیں, وہ پتہ نہیں, اب یہ میں اصل میں نمبرز صحیح طرح نہیں بتا سکا کیونکہ نا نمبرز جو ہیں نا سارے بہت طرح الٹ پلٹ ہوئے ہوئے ہیں, تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. میں اس کی لسٹ بول دیتا ہوں. 590 ابھی بڑی 590 6 136 7 37 9 120 11 109 15 48 16 56 18 62 28 77 35 38 41 40 47 42 20 پڑھنے لگاؤں, وہ ہے 88 3. عاملۃ ناصبہ, laboring, weary, W والا. 88 19, and the mountains how they are rooted. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. 94 7. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ, so when you have finished, devote yourself for Allah's worship. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اچھا اب بھی ہم جو ہے کچھ اور ٹاپکس جو ہیں وہ ان کو اوپن کرنے لگے ہیں. 3 ٹاپکس ہیں جو آج کی نشست تھی. ایک پیچھے سے بھی ٹاپک رہتا تھا سند والا, تو اس کو بھی لنگر کر دیں گے. تو ہم چل رہے ہیں سب سے پہلے 3 ٹاپکس کی جانب کہ جو بھی جتنی بھی چیزیں معلوم ہیں, خیال ہیں, ذہن میں آتی ہیں, موجود ہیں, وہ ان کی جو 3 ڈومینز ہیں جن میں سے ایک کے اوپر 2 مزید 2 جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں ان 3 میں سے. تو وہ جو انڈیپینڈنٹ ہے وہ ہے حق, تو اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے. اور اس کے ساتھ ہم جو 2 ڈیپینڈنٹ ہیں اس میں ہے خیر, خا یا را, اور تیسری جو ہے وہ ہے جیم میم جمیل, جمال جس سے آتا ہے. تو
ہم دیکھنے چل رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا 35 پہ نصیبم والا نون صاد با جو ہے اس کو چلیں اب وہ بند ہو گیا ہے۔ 35 آیت ایز اے کنکلوژن دیکھ لیجیے گا، ویسے ہی بس چلیں دیکھ ہی لیتے ہیں۔ 35 الذی احلنا دار المقامة من فضل لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی۔ یعنی دنیا ہماری سفر حیات کی ایک منزل تھی جس سے ہم گزر آئے، اور میدان حشر بھی ایک اس سفر کا ایک مرحلہ تھا جس سے ہم گزر لیے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مطلب آفٹر جو لوگ کہیں گے جنت میں داخل ہوتے ہوئے۔ اب ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں سے نکل کر پھر کہیں جانا نہیں ہے، اور بالفاظ ہماری تمام محنتوں اور تکلیفوں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب یہاں ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا پڑتا جس کے انجام دینے میں ہم کو مشقت پیش آتی ہو اور جس سے فارغ ہو کر ہم تھک جاتے ہوں۔ کیا بات ہے۔ اور اس سے اگلی ہی آیت میں کفار کے لیے اللہم اجرنی من النار، دوزخ کا ذکر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی، ہمارے 3 ٹاپکس ہیں آج کی مینلی، وہ ہم دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا ٹاپک ہے حق، شیطان الرجیم، 287 مقامات پر آیا۔ یہ والا ٹاپک چونکہ ہم کر چکے ہیں تو اس کو میں اس کے اندر ضرور نتھی کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو ہم 2 ٹاپکس جو ہیں وہ دیکھنے جگہ، ان میں سے شاید خیر بھی ہم کر چکے ہیں، چلیں دیکھتے ہیں جی کیونکہ یہ لمبا ہے، پڑھتے ہیں۔ الحق، حق کے معنی، حق کے اصل معنی مطابقت اور موافقت کے ہیں، جیسا کہ دروازے کی چول اپنے گڑھے میں اس طرح فٹ آ جاتی ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ اس میں گھومتی رہتی ہے۔ اور لفظ حق کئی طرح پر استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ ذات جو حکمت کے تقاضوں کے مطابق اشیاء کو ایجاد کرے۔ اسی معنی میں باری تعالیٰ پر حق کا لفظ بولا جاتا ہے، چنانچہ قرآن پاک میں ہے ثم عدوا إلى الله مولاهم الحق، پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق خدا تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے۔ نیز فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، یہی خدا تمہارا پروردگار برحق ہے، اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کیسوا ہے ہی کیا ہے، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ نمبر 2، یہ ایک طرح سے تھا۔ نمبر 2 طرح سے حق کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو مقتضائے حکمت کے مطابق پیدا کی گئی ہو۔ اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل حق ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ سے لے کے مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کیں۔ یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے۔ اور قیامت کے متعلق فرمایا حق قل ای ورب انہ لحق، اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے؟ کہہ دو ہاں خدا کی قسم ہے سچ ہے۔ وَتَكْتَ الْحَقِّ، اور حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ نیز فرمایا الحق من رب، یہ بات تمہارے رب کی طرف سے
حق ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، بے شک وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پہ جو اس کے اور معنی مفہوم ہو سکتا ہے، کسی چیز کے بارے میں اسی طرح کا اعتقاد رکھنا جیسا کہ وہ نفس واقع میں ہے۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ بعض ثواب و عقاب اور جنت و دوزخ کے متعلق فلاں کا اعتقاد حق ہے۔ قرآن پاک میں ہے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا فِيهِ مِنَ الْغَيْبِ إِذْ، تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے خدا نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی۔ نمبر 4، وہ قول یا عمل جو اسی طرح واقع ہو جس طرح پر کہ وہ اس کا ہونا ضروری ہے، اور اسی مقدار اور اسی وقت میں ہو جس مقدار میں اور جس وقت اس کا ہونا واجب ہے۔ چنانچہ اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری بات یا تمہارا فعل حق ہے۔ قرآن پاک میں ہے كَذَلِكَ حَقَّ كَلِمَتُ رَبِّكَ، اسی طرح خدا کا ارشاد ہے بابت ہو کر رہا، اسی طرح خدا کا ارشاد بابت ہو کر رہا۔ حق القول منی لأملأن جہنم، میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو بھر دوں گا۔ اور آیت کریمہ ہے اللہم اجرنی من النار، اور آیت کریمہ ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر خدائے برحق ان کی خواہشوں پر چلے، من الحق میں الحق سے مراد ذات باری تعالیٰ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ حکم بھی ہو سکتا ہے جو حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ کہا جاتا ہے احکذا، میں نے اس کا حق ہونا ثابت کر دیا، اس پر حق ہونے کا حکم لگایا۔ اور آیت کریمہ ہے لیحق الحق، تاکہ سچ کو سچ کر دے۔ میں احقاق دو طرح ہو سکتا ہے، احقاق میں حق جو ہیں یہ دو طرح سے ہو سکتے ہیں۔ اول عدلہ، اور آیات کے اظہار سے، جیسے فرمایا وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یعنی ہم نے تم پر ان پر حجت قوی فرمائی۔ نمبر 2، شریعت حقہ کی تکمیل اور لوگوں میں اس کی نشر و اشاعت کے ذریعے، جیسے فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا خواہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الکل، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے دیگر سب دینوں پر غالب کرے۔ اور آیت کریمہ ہے الحاقۃ ما الحاقۃ، قیامت کی طرف اشارہ ہے، سچ مچ ہونے میں قیامت کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ یوم یقوم الناس سے اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ اور قیامت کو حاقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جزائے اعمال واقع ہوگی۔ کہا جاتا ہے حاققت فحققتہ، میں نے حق کے متعلق اس سے جھگڑا کیا اور اس پر غالب رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے اذا النساء بلغن نصف فالعصر اولا فی ذلک، جب عورتیں بالغ ہو جائیں تو عصبہ زیادہ حقدار ہیں۔ فلان نزق الحقوق، فلاں معمولی باتوں میں جھگڑا کرتا ہے۔ اور کبھی لفظ حق واجب، لازم اور لائق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کذالک حق علینا ننجی
اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو نجات دیں، اور آیت کریمہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم ہے۔ حق علی الا اقول علی اللہ الا الحق، مجھ پر واجب ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں۔ میں بعض نے کہا ہے کہ حقیق بمانا جدیرن یعنی سزاوار ہے، اور بعض نے بمانا واجب لکھا ہے کہ ایک قرات میں حقیق علی بھی ہے۔ نیز فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِغَطْفِ ذَلِكَ، اور ان کے خاوند اس مدت میں ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ الحقیقۃ کا لفظ کبھی اس چیز کے بارے میں استعمال ہوتا ہے جسے ثبات اور وجود حاصل ہو، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارثہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ لِكُلِّ حَقٍّ فَمَا حَقِّ ایمانک، کہ ہر حق چیز کو کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، تو تمہارے ایمان کی کیا حقیقت کیا ہے؟ یعنی یہ کیسے معلوم ہوا کہ جس چیز کے تم مدعی ہو وہ حق ہے؟ فلان یحمی، یعنی وہ اس چیز کی حفاظت کرتا ہے جس کی حفاظت اس پر واجب ہے۔ کبھی حقیقتن کا لفظ اعتقاد کے متعلق استعمال ہوتا ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، اور کبھی عمل اور قول کے متعلق، جیسے کہا جاتا ہے لفاعلی فلاں کا فعل صحیح ہے، یعنی وہ ریاکار نہیں ہے۔ وَلِقَوْلِهِ حَقِيقَ، یعنی وہ نہ رخصت پر عمل کر رہا ہے اور نہ زیادتی سے کام لے رہا ہے۔ اس کے برعکس معنی میں متجوز، متوسع یا متفسح وغیرہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ کہا گیا ہے الدنیا والآخرہ حقیقۃ، کہ دنیا فانی ہے اور بقا صرف آخرت کو ہے۔ فقہاء اور متکلمین کے نزدیک حقیقت کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی لفظ اصل لغت کے لحاظ سے اپنے معنی موضوع لہ میں استعمال ہو۔ الحق وہ اونٹ جو بار برداری کے قابل ہو جائے۔ مونث حقۃ جیم حقاق، اور کہا جاتا ہے ناقۃ علی حقہ، یعنی وہ وقت آ گیا ہے جس میں گزشتہ سال اس پر اونٹ بٹھایا گیا تھا۔ تو اب چلتے ہیں آگے۔ روٹ ورڈ ہے خا یا را، 196 مقامات پر یوز ہوئے یہ روٹ ورڈ۔ الخیر وہ ہے جو سب کو مرغوب ہو، مثلا عقل، عدل و فضل اور تمام مفید چیزیں۔ یہ الشر کی ضد ہے، اور خیر دو قسم پر ہے۔ نمبر 1 خیر مطلق، جو ہر حال میں اور ہر ایک کے نزدیک پسندیدہ ہو، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا لا خیر بخیر بعدہ النار ولا شر بشر بعدہ الجنہ، کہ وہ خیر کچھ بھی خیر نہیں ہے جس کے بعد آگ ہو، اور وہ شر کچھ بھی شر نہیں ہے جس کے بعد جنت حاصل ہو جائے۔ نمبر 2 دوسری قسم خیر و شر مفید کی ہے، یعنی وہ چیز جو ایک کے حق میں خیر اور دوسرے کے لیے شر۔ مثلا دولت کے بسا اوقات یہ زید کے حق میں خیر اور عمر کے حق میں شر بن جاتی ہے۔ اس بنا پر قرآن پاک نے اسے خیر و شر دونوں سے تعبیر کیا ہے، چنانچہ فرمایا ان ترک خیر، اگر وہ کچھ مال چھوڑ جاتے
اور دوسرے مقام پر فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کرتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ مال پر خیر کا لفظ صرف اس وقت بولا جاتا ہے جب وہ مال کثیر ہو اور حلال طریقے سے جمع کیا گیا ہو، جیسا کہ مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ایک غلام کے پاس گئے تو اس نے دریافت کیا کہ اے امیر المومنین، میں کچھ وصیت نہ کر جاؤں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کے لیے ان تراک خیر فرمایا ہے، اور خیر مال کثیر کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے۔ میں بھی خیر کے معنی مال کثیر کے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ آیت کریمہ ان تراک خیر میں مال کو خیر کہنے میں ایک باریک نقطے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ وصیت صرف اس مال میں بہتر ہے جو محمود طریق سے جمع کیا گیا ہو۔ اس معنی میں فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ، خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق میں ماں باپ کو۔ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو نیک کام کرو گے وہ خدا کو معلوم ہو جائے گا۔ اور آیت کریمہ ہے فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو۔ میں بعض نے خیرہ سے مال مراد لیا ہے، یعنی اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے پاس مال ہے، اور بعض نے خیر بمعنی ثواب لیا ہے کہ اگر تمہیں یقین ہو کہ ان کی آزادی تمہارے اور ان کے حق میں فائدہ مند یعنی باعث ثواب ہوگی۔ خیر و شر کا استعمال دو طرح پر ہوتا ہے، کبھی بطور اسم کے جیسے کہ گزر چکا ہے، اور آیت کریمہ ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے۔ میں بھی خیر بطور اسم کے استعمال ہوا ہے، اور کبھی یہ دونوں بطور وصف کے آتے ہیں اور افعل من کی تقدیر میں ہوتے ہیں، جیسے خیر من ذلک و افضل، یعنی یہ اس سے بہتر اور افضل ہے، افضل۔ قرآن پاک میں ہے نأتی بخیر منہا، تو اس سے بہتر بھیج دیتے ہیں، اور آیت کریمہ ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں خیر اسم بھی ہو سکتا ہے اور بمعنی افعل من بھی۔ اور آیت کریمہ ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ کا پرہیزگاری ہے۔ میں خیر بمعنی افعل من کے ہے۔ پھر کبھی تو خیر لفظ شر کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے، اور کبھی در کے مقابلے میں، جیسے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر خدا تم کو کوئی سختی پہنچائے
تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر نعمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آیت کریمہ ہے فیہن خیرات حسان، ان میں سے نیک سیرت اور خوبصورت میں بعض نے کہا ہے کہ خیرات اصل میں خیرات ہے، تخفیف کے لیے ایک یائے کو حذف کر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے رجل خیر وامرأۃ خرۃ وہذا خیر الرجال وہذہ خیر النساء، اور خیرات سے مراد یہ ہے کہ ان میں نیک سیرت عورتیں ہوں گی، خیرات سے مراد الخیر بہتر، جو خیر کے ساتھ مختص ہو، ناقۃ خیار و جمل خیار، مذکر و مؤنث، بہتر اونٹنی یا اونٹ۔ الاستخارہ کے معنی طلب خیر کے ہیں، اس کا متاو خار آتا ہے۔ کہا جاتا ہے استخار اللہ العبد فخار لہ، بندے نے اللہ تعالیٰ سے طلب خیر کی تو اللہ تعالیٰ نے جو بہتر تھا وہ بتا دیا۔ خیرت فلانا کذا فخر، میں نے فلاں سے علم میں مسابقت کی تو میں غالب رہا۔ سے مراد وہ حالت ہے جو طلب خیر یا مختار کو حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ قعدۃ و جلسۃ کا لفظ قاعد اور جالس کی حیت اور حالت پر بولا جاتا ہے۔ الاختیار افتعال، بہتر چیز کو طلب کر کے اسے کر گزرنا، اور کبھی اختیار کا لفظ کسی چیز کو بہتر سمجھنے پر بھی بولا جاتا ہے، گو نفس الامر میں وہ چیز بہتر نہ ہو۔ اور آیت کریمہ ہے وَلَقَدْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل علم سے دانستہ منتخب کیا تھا، میں ان کے بلحاظ خلقت کے بہتر ہونے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے انہیں دوسروں پر فوقیت بخشنا مراد ہو۔ متکلمین کی اصطلاح میں مختار کا لفظ ہر اس فعل کے متعلق بولا جاتا ہے جس کے کرنے میں انسان پر کسی قسم کا جبر و کراہ نہ ہو، لہٰذا ہوا مختار فی کذا کا محاورہ ہے۔ فلان لہو اختیار کے ہم معنی نہیں ہے، کیونکہ اختیار کے معنی اس کام کے کرنے کے ہوتے ہیں جسے انسان بہتر خیال کرتا ہو، مگر مختار کا لفظ فاعل اور مفعول دونوں پر بولا جاتا ہے۔ آخری روٹ ورڈ جو ہے آج کے دن کا ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے جیم میم لام۔ 11 مقامات پر یہ روٹ ورڈ قرآن پاک کے اندر یوز ہوا ہے۔ الجمالو کے معنی حسن کثیر کے ہیں، اور یہ 2 قسم پر ہے۔ نمبر 1 خوبی، جو خاص طور پر بدن، نفس یا عمل میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 2 وہ خوبی جو دوسرے تک پہنچنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی معنی میں مروی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے خیرات کثیرہ کا فیضان ہوتا ہے، لہٰذا جو اس صفت کے ساتھ متصف ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگا۔ اور قرآن پاک میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ، اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے۔ اور جمیل و جمال مبالغے کے صیغے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے فَصَبْرٌ جمیل، اچھا صبر کہ وہی خوب ہے۔
جمیلا تو تم کافروں کی باتوں کو حسن و صبر کے ساتھ برداشت کرتے رہو۔ جاملت فلانا کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، تواضع انکساری سے پیش آنا۔ اجملت فی کذا کسی کام کو عمدگی سے سر انجام دینا۔ اعتدال اختیار کرنا۔ جمال کا یعنی اعتدال سے کام لو، پھر اس سے کثرت کے معنی کا اعتبار کر کے ہر مجموعہ اشیاء کو جملہ کہتے ہیں۔ اسی سے مجموعی حساب کو بھی جس کی تفصیل نہ کی گئی ہو جملہ کہا جاتا ہے، اور جس کلام کی تفصیل بیان نہ کی گئی ہو اسے مجمل کہا جاتا ہے۔ اور اجملت فی الکلام کے معنی حساب یا کلام کو اجمال سے بیان کرنے کے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتارا گیا۔ اور فقہا نے مجمل کی تعریف میں جو یہ کہا ہے کہ المجمل ما یحتاج الی البیان کہ مجمل وہ ہوتا ہے کہ جو بیان کا محتاج ہو، تو یہ مجمل کی تحدید یا تفسیر نہیں ہے، بلکہ صرف اس کی ایک حالت کا ذکر ہے جو بعض لوگوں کو پیش آتی ہے، اور شے کی تحدید میں اس کے کسی کو پیش آتی ہے، اور شے کی تحدید میں اس کے کسی ایسے ذاتی وصف کا بیان کرنا ضروری ہوتا ہے جس سے وہ ممتاز ہو جائے۔ اور مجمل در حقیقت وہ ہے جو بہت سی اشیاء کے ایسے مجموعے پر مشتمل ہو جن کی تلخیص نہ کی گئی ہو۔ الجمل جوان اونٹ کو بھی کہتے ہیں جو کم از کم 5 سال کا ہو۔ اس کی جمع جمال و اجمال و جمالۃ آتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے۔ اور آیت کریمہ ہے کأنہ جمالۃ صفر گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں میں جمالۃ کی جمع ہے، اور جمالۃ جمل کی، اور ایک قرات میں جمالۃ بضمہ جمالۃ جیم پہ ضمہ ہے، بضمہ جیم ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی جو ان جوان اونٹنیوں کے ہیں۔ الجامل اونٹ کا گلا جن کے ساتھ ان کا چرواہا بھی ہو، یہ باقرن کی طرح ہے۔ اور اتخذ اللیل جملا کہ اس نے رات کو اونٹ بنا لیا، محاورہ مجاز پر محمول ہے جس کے معنی ہیں اس نے ساری رات سفر کیا، جیسا کہ رکب اللیل کا محاورہ ہے۔ اور اونٹ کو جمل کہنے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ عرب لوگ اونٹ کو اپنے لیے باعث زینت اور فخر سمجھتے تھے، جیسا کہ آیت ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ